अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। कल जो गुफ्तगू का आगाज़ अपने इस हफ्ते किया है वो यही है कि कंसेंसस हमें कहाँ नज़र आता है नेशनल एक्शन प्लान पे। तमाम की तमाम पॉलिटिकल जमातें और उनके लीडर्स हम आवाज़ हैं जब वो कहते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में हम सब आगे बढ़ते रहेंगे, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे और टेररिज्म के लिए पाकिस्तान में ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन होगा ये इस बात पे बेस करता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 दहशत गर्दी के हवाले से क्या है, यानी जिनको हम दहशत गर्द गर्दानते हैं वो असल में कौन है। जब तक हम मर्ज की तशखीस नहीं करेंगे उसका इलाज मुमकिन नहीं है। द सेकेंड पार्ट ऑफ कोर्स इज कि इसके लिए हमारी कैपेसिटी क्या है। हम कभी एपिक्स कमेटी की तरफ देखते हैं, कभी रेंजर्स के इख्तियारात की तौसीह के मामले को उठाते हैं, कभी हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ ये मामला पुलिस रिफॉर्म करके या फिर एलीट फोर्स को तैयार करके ही हल होगा। लेकिन ओवरऑल हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में उलझा दिया जाता है, जैसा कि नेक्टा की फंडिंग का मामला और उसको फाल बनाने का मामला भी इस वक्त इल्तवा में पड़ा हुआ है। ओवरऑल हमें ऐसा नजर आ रहा है कि जो हमारा दुश्मन है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है या वो रिटेलिएट कर रहा है, इस बात में भी कोई वाज़ेह क्लैरिटी नहीं है। आज एक दफा फिर हम देखते हैं कि दहशतगर्दी का एक और वाकया मर्दान में नादरा के दफ्तर में होता है, जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 25 लोगों की हलाकत हुई है और 50 से ज्यादा इसमें जख्मी बताए जाते हैं। हमारे सामने एक पैटर्न नजर आता था पहले जिसमें खुदकश हमला आवर आते थे, एक नहीं बल्कि 2 या 3 हमला आवर होते थे, तो हम इसको हमेशा एक तालिबान का पैटर्न गर्दानते थे। आज जो सूरत हाल पाकिस्तान के सामने है ये किस तरफ इशारा कर रही है? क्या वाकई दाइश पाकिस्तान में जड़ें पकड़ रहा है? ये सब वो सवालात होंगे जो आज के सेशन में हम उठाएंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और कैपेसिटी क्या है दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए पाकिस्तान में, जिसके लिए सब हम आवाज तो हैं लेकिन एक पेज पे एक मेज पे हैं या नहीं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आज हमारे पास एक्सपर्ट पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे हैं अहमद चिनॉय साहब, फॉर्मर चीफ ऑफ CPLC कराची, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर खालिदा गौस, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SPDC, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ होने का। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से जनाब शहजाद चौधरी साहब, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट। अहमद साहब, सबसे पहले हम जब भी कराची के ही अगर सिचुएशन को लेके चलते थे या उसको मॉडल केस कहते थे, आपने हमेशा कहा है कि देयर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम्स दैट हैपन इन कराची। एक वो है जो स्ट्रीट क्राइम है बिकॉज मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दूसरा वो जो पॉलिटिकली बैक्ड है, पॉलिटिकल मिलिटेंसी का उससे ताल्लुक है, एंड थर्ड इज दिस टेररिज्म। क्या आप अभी भी मानते हैं कि यही 3 शाखें या मजीद इसमें अब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है? देखिए, एज सच तो यही 3 बेसिक चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ एक आम आदमी को मुतासिर करती हैं, और न सिर्फ आम आदमी को मुतासिर करती हैं बल्कि इससे पूरे शहर का निज़ाम या पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो ख़राब होता है और एक परसेप्शन जो है वो ख़राब हो जाता है। मैं समझता हूँ कि जितने भी कोशिशें की गई हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कराची के अंदर, उसको एक इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत है। और जो अब तक अचीवमेंट्स हुई हैं, कल ही रेंजर्स की तरफ से 2015 के स्टैटिस्टिक्स आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि यस दीज आर रिमार्केबल अचीवमेंट्स, और बहुत हद तक लॉ एंड ऑर्डर के अगर स्टैटिस्टिक्स आप 2013 के देख लें और उसके बाद 14 और फिर 15 को कंपेयर कर लें तो आपको एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट नज़र आएगा। तो ये पैराडाइम शिफ्ट जब ही नज़र आया है जब फोकस होकर काम किया गया है, और जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे और जिनमें 3 अवामिल जिसका आपने भी जिक्र किया और सारी दुनिया इसको मानती है कि इन तीनों को जो है वो बड़ा स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, चाहे वो इंटरनल टेररिज्म हो, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से हो, या चाहे वो एक्सटर्नल टेररिज्म हो जिसमें मुख्तलिफ बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी और आज भी कर रही है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई। तो इन तीनों पर जब स्पेसिफिक होकर काम किया गया, अलग अलग होकर काम किया गया, तो रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े अच्छे। चलिए अगर जरा इंटरनल टेररिज्म की बात कर लें, डॉक्टर गौस आपका इस पे क्या मुशाहिदा होगा? इंटरनल टेररिज्म में जो 2 बहुत आम फहम रूट कॉजेज समझे जाते हैं, एक है पॉलिटिकल मिलिटेंसी जिसमें अब करप्शन बराए टेरर फाइनेंसिंग का भी एक डिबेट एंगल शामिल हो गया है, और दूसरा है रिलीजियस या बैंड आउटफिट्स जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देती हैं। क्या यही 2 रूट कॉजेज हैं? देखिए, रिलीजियस भी है, बेशक हमने ये देखा कि उसकी सूरतें बदली हैं, मगर हम जब, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके प्रोग्राम का नाम डायलॉग है और आपने आज का मौजू जो है वो टेररिज्म के ऊपर रखा है। आपका जो पहला सवाल भी था, देखिए सिद्रा, हम जब टेररिज्म की बात करते हैं ना तो, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं
تو ہم اس کو بہت اسٹرکٹ کیٹیگرائزیشن نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کی بہت اہم وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی صورت مستقل بدل رہی ہے. آپ جب پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتے ہیں یا ریلیجس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ یہ پن ڈاؤن نہیں کر سکتے کہ آپ کے یہاں جو ہے وہ سیکٹیرین بنیادوں پہ ہے یا ریلیجس آئیڈیالوجیکل بنیادوں پہ ہے. اور جب آپ ریلیجس آئیڈیالوجیکل بنیادوں پہ کہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ڈیپ جا کے دیکھنا پڑے گا کہ وہ ریلیجس آئیڈیالوجیکل بنیادیں جو ہیں اس کی کتنی شاخیں پھوٹ رہی ہیں. تو آپ جب بہت کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ ایک بھی چیز پہ آ کے بس نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کو یہ والی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں, یہ اپنی شاخیں پھوڑ رہی ہیں اور وہ اپنے ٹینٹیکل سپریڈ کر رہی ہیں. تو ایک تو چیز یہ بہت کلیئرلی آپ کو سمجھنا پڑیں گی, اور پھر اس کے بعد ان کے آپس میں نیکسسز بھی اسٹیبلشڈ ہیں. تو جب آپ انٹرنل ٹیررزم کی پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں تو جہاں پہ پولیٹیکل آپ نے اس کی ایک مفادات کی بھی بات کی, اس میں چاہے آپ سوشو پولیٹیکل ڈائنامکس بھی آپ دیکھتے ہیں, اس سے فیڈ ان کرتے ہوتے ہیں اور اس کو پھلتے پھلاتے ہوتے ہیں. پھر ریلیجس بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو پنپاتے ہیں. ڈاکٹر فاس, اٹس ویری انٹرسٹنگ دیٹ یو مینشن دیٹ, کیونکہ آج ہی آپ نے ذکر کیا رینجرز کی اینوئل رپورٹ کا, لیکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر سراہا ہے رینجرز کی کارکردگی کو, لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا کہ جہاں بھتہ خوری میں, لینڈ گریبنگ میں, دوسرے کرائمز میں کمی آئی ہے, لیکن سیکٹیرین وائلنس آج بھی مہینے میں 2 یا 3 لوگ سیکٹیرین گراؤنڈز پہ قتل کیے جاتے ہیں. کیا اس کی شاخ, یعنی جو پہلی چیز جیسے آپ نے خود کہا, یہ انٹرنل ڈائنامکس ہے ہمارے, یا یہ چیز امپورٹ ہو کر باہر سے کہیں سے پاکستان میں آئی ہے؟ دیکھیں, یہ ہمیں بہت کلیئرلی سوال, اس میں باہر کے ہاتھ ضرور ہیں, مگر وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے اندر کی سوسائٹی کو اور اس کا جو سوشل کنسٹرکٹ ہے وہ کہاں پہ فلاڈ ہے, اینڈ اٹ از فلاڈ. ایز اے سوشل سائنس اسٹوڈنٹ میں مانتی ہوں کہ اس میں خامیاں ہیں جس کی وجہ سے باہر کے چاہے ممالک ہو یا باہر کا پیسہ ہو وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. جب تک کہ ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے, ہم اس میں کمی بیشیاں جو رہتی ہیں جس کا فائدہ باہر کا پیسہ اٹھائے, باہر کے ایکٹرز اٹھائیں, ایکسٹرنل ایکٹرز اٹھائیں, اس کا ہم مداوع نہیں کر پائیں گے, نہ ہم اس کی آپ کہتی ہیں کہ گیپس موجود ہیں, گیپس کو فل کرنا ضروری ہے. موجود ہیں جی دیکھیں نا, آپ کا ایک تعلیم یافتہ بچہ بھی پچھلے دنوں کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ تفریق کر ہی نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ نے جو اسٹیریو ٹائپ بنایا ہوا تھا کہ شاید وہ کسی سیکنڈ ٹیئر رورل ٹاؤن سے آتا ہے اور اس کے بعد اس کی برین واشنگ ہوتی ہے, وہ خاکہ اب ٹوٹ رہا ہے. لیکن احمد صاحب, یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے کلوزلی CPLC کو بھی لیڈ کیا ہے, ایپکس کمیٹی اور جتنے لا انفورسمنٹ ادارے ہیں کلوز کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں, نیکٹا کا کیا رول ہے؟ کیونکہ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ PMLN کے رہنماؤں نے یہاں تک کہا کہ ہم اس کو سولوشن ٹو آل آر پرابلم سمجھ رہے ہیں, جبکہ نیکٹا صرف اور صرف ایک کوآرڈینیٹنگ کمیٹی ہوگی یا ایک تھنک ٹینک ہوگی. اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے گا. دیکھیے, جب ہم اس کو کوآرڈینیٹنگ کمیٹی کہتے ہیں یا تھنک ٹینک کہتے ہیں تو اس کے ایک رولز سیٹ کر دیے گئے ہیں. تو جب رول سیٹ کر دیے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں, اور اس میں اسپیسیفک ٹارگیٹس یا اسپیسیفک آبجیکٹیوز جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں کہ جی ہم نے فلاں چیزوں کو ختم کرنا ہے, اور پھر اس کے روٹ کازز کو بھی ختم کرنا ہے. اور روٹ کازز کو جب ختم کرنے کی بات کی گئی تو اس کے فیسیلیٹیٹرز اور اس کے سپورٹرز کو بھی ختم کرنے کی بات کی گئی, جو معاون یا مددگار یا سپورٹرز کے رول میں آتے ہیں سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج جو یہ آپریشن ہے نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے ملک کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے, اٹ از سپورٹنگ دی کرنٹ آن گوئنگ آپریشن. بٹ واٹ از نیکٹا؟ نیکٹا کیوں نہیں فعال ہو پا رہا جب ہم کہتے ہیں کہ ایک نیشنل کنسنسس ہے, ہمارے پاس ایک 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان ہے, اور چودھری نثار صاحب بار بار اس بات پہ میرے خیال میں سٹریس دے رہے ہیں کہ اس کو تیزی سے اس کے اہداف کی طرف بڑھا جائے, تو نیکٹا فعال کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ چلی ہیں. جو ٹیررزم کی رفتار تھی اس ملک کے اندر, انکلوڈنگ کراچی اینڈ ادر پلیسز آف پاکستان, وہ بہت زیادہ تھی. ہم نے بڑے بڑے حادثے دیکھے پچھلے 1 سال کے دوران. 16 دسمبر کا پشاور کا سانحہ, اس کے بعد صفورہ کا سانحہ, اس کے بعد مختلف امام بارگاہوں میں شکارپور کا, اور آج پھر مردان کے اندر.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ضرور ہے, کمی بھی واقع ہو گئی ہے اس کے اندر, اور اس کے جو روٹ کازز ہیں اس پہ جہاں ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں نہ صرف ہماری تمام ایجنسیز بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پروونشل گورنمنٹ کی بھی ول شامل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کہیں سے کوآرڈینیشن نہیں ہے. پولیٹیکل ول ہے, ترجیحات ہیں, لیکن سیکوینسنگ آف پرائیورٹیز بھی بڑا اہم ہے. ڈاکٹر غوث, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک میرے خیال میں اس کے حوالے سے تھیری یہ بھی ہے کہ اتنی کنٹروورشل پوزیشن ہے ٹو بی ہیڈنگ نیکٹا کہ کل کو اگر آپ کے سامنے سچویشن از ڈیٹیریٹنگ ایوری ڈے یا کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو شاید لوگ وی آر ناٹ ریئلی فائنڈنگ دا رائٹ پرسن ٹو لیڈ نیکٹا. کیا آپ سمجھتی ہیں اس میں کچھ وزن ہے اس بات میں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو فرام اسی معاشرے سے تو نکل کے آئے گا نا, اسی معاشرے سے تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا. اب اگر ہم لوگوں کو اسی طرح سے پولیٹیسائز کرتے رہیں گے ایک پوزیشن کو, اور وہ بہت اہم ہے, اور کوئی بھی آپ شخص کو بٹھا دیں گے کوئی نہ کوئی تو آبجیکشن کرے گا. اب یہ اتھارٹی جسے اپوائنٹ کرنا ہے اسے یہ دیکھنا ہے ہو از دا موسٹ اپروپریٹ پرسن فار دیٹ. نیکٹا کا دیکھیے, نیکٹا اپنے آپ میں فعال نہیں ہو سکتا جی, اسے اسٹریٹجیز بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اسے پلانس بھی نکال کے لے کے آنا ہے, اسے ڈیٹا ایز اے ڈیٹا بینک بھی وہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس کے مختلف کام ہیں, اس کے مختلف چیزیں رولز ہیں, تو وچ مینس کہ سپورٹیو وہ ایک ویژن, ایک کام, ایک مختلف چیزیں کرے گا, تو وچ مینس اس کے سپورٹ میں بھی اور لوگ بھی آئیں گے, ایک ٹیم بھی آئے گی, اسے کلیکٹیولی ایک کمپریہنسو ویژن بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو اٹ از ناٹ اے سنگل کوشش تو ہماری یہ تھی کہ جو نیشنل ایکشن پلان جس پہ اس وقت کنسنسس بلڈ اپ ہوا ہے اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ اٹ سو اسٹرانگلی, اس میں کوئی بھی چیز پولیٹیسائز نہ ہوتی. شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن سر آپ نے دیکھا ہوگا شہزاد صاحب کہ بہت سارے جو پوائنٹرز ہیں, بہت سارے جو نکات ہیں وہ پولیٹیسائز ہو رہے ہیں. ایک بڑا معاملہ پروونشل اٹانومی, یعنی کیا یہ پروونسز کی جورسڈکشن ہے کہ وہ رینجرز کو کیا اختیارات دیں یا نہیں, یہ معاملہ پولیٹیسائز ہوا. دوسرا بڑا معاملہ جو 15واں نقطہ ہے ہمارے 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان میں, وہ یہ ہے کہ دیر ول بی زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی ان پنجاب. اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اینڈ آف کورس نیکٹا کا معاملہ. تو یہ جو پوائنٹس پولیٹیسائز ہو رہے ہیں, یہ ریئلائزیشن ہے ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ کو کہ سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن اباؤٹ اٹ. جی سدرا, پہلے تو میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو بحث تھوڑی بہت جو میں نے سنی, میں اگر اس کے اوپر کچھ اپنا خیال ضرور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, نیکٹا جس کو ہم بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں ایکڈیمکلی, تھیوریٹیکلی, بالکل صحیح, ایک ایسا آفس, ایک ایسا سیکریٹریٹ جو کہ پاکستان کے اندر ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرز پر ایک ایسا ویژن اسٹیبلش کرے گا جو کہ ایکسٹریمزم کو اور ٹیررزم دونوں کے خلاف اپنی جدوجہد کرے گا, اور یا اس کو گائیڈ کرے گا یا اس کو مانیٹر کرے گا اور مینٹور کرے گا, وہ نہیں ہم کریٹ کر پائے. اچھا, لیکن اس کی ایک بہت اگر کمزور بھی کہہ لیجئے تو ایک اس کی جو ریپلیسمنٹ ہم نے بنائی وہ ایپیکس کمیٹیز کی شکل میں ابھری. ابھی نیکٹا کیوں نہیں بن پایا, اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا اس کے اندر کوئی کمپیٹیٹو سچویشن ہے؟ جی, پرائم منسٹر صاحب نہیں چاہتے کہ جو منسٹر آف انٹیریئر ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں, کیا فوج نہیں چاہتی کہ جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کا جو جتنی انفارمیشن ہے یا جو اس کا کنٹرول ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل کے نیکٹا میں, جو کہ غالباً ایک نان ملٹری کو اس کو ہیڈ کرے گا. اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہوم لینڈ سیکیورٹی اسٹیبلش ہوئی امریکہ میں 9/11 کے بعد, تو اگر میں بھولا نہیں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے پہلے کم از کم پہلا جو آدمی تھا وہ کوئی ریٹائرڈ فوجی جرنیل تھا یا سرونگ فوجی 4 سٹار جنرل تھا جس کو وہ ذمہ داری دی گئی, اور غالباً اس کے فوری بعد پھر سیاسی لوگ آنا شروع ہو گئے. تو یہ جتنی بھی انہیبیشنز ہوتی ہیں جو آپ کے نظام میں آتی ہیں, ایک اس کو کیٹر کیا جا سکتا ہے. شہزاد صاحب, اگر قطع کلامی کے معافی چاہوں, اسی پوائنٹ پہ اگر میں نیکٹا کے بارے میں یہ سوال کروں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو اس کا باڈی اسٹرکچر ہے اس کو سبسروینٹ کیا گیا ہے انڈر دا منسٹری آف انٹیریئر, از دیٹ ٹرو یا یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا؟ نہیں, اس کو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے کیا گیا, اور اسی لیے نیکٹا کو جو ابھی بھی جو ان کے سیکریٹری انٹیریئر ہیں ان کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس کو کریں گے, اور پولیس کے افسران ابھی بھی اس کے اندر جو لگائے جا رہے ہیں وہ ان کو لگایا جا رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نہ ٹرمز آف انگیجمنٹ, نہ ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز, نہ ہی کسی قسم کا کوئی فنڈ, نہ ہی دفتر, نہ میزیں, نہ کرسیاں,
یعنی اگر کچھ لوگ ہیں بھی تو مکمل طور پر کچھ کام ان کے پاس کرنے کو نہیں ہے. اچھا وہ جو ویژن اب آپ نے اگر کوئی نیریٹو ڈیولپ کرنا ہے تو وہ مفتی منیب الرحمان کر رہے ہیں کاؤنٹر نیریٹو, یا آپ نے کسی اور کو کچھ کام دیا ہوا ہے تو وہ کسی اور جگہ بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس طریقے سے بکھرے کام کریں گے تو جو سنرجی آنی چاہیے ہمارے آج تو بڑی انفارچونیٹ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل میں بھی لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور بڑے سینئر جو اسکالرز اور لوگ ہیں وہ دستوں گریبان ہو گئے. تو ایسی صورتحال میں واقعی نیشنل کنسنسس کیسے ڈیولپ ہو. لیکن شہزاد صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی اباؤٹ دی امبیرسنگ سچویشنز, یعنی جو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کہیں منسٹری آف انٹیریئر بہت زیادہ اسٹرانگ نہ ہو جائے, یہ کس حد تک قابل قبول ہوگا. یہاں تو سچویشن یہ ہے کہ کئی معاملات پہ ایسا لگتا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور منسٹری آف انٹیریئر کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے. ویورز اس پہ بات کریں گے اسپیشلی اس لیے بھی کیونکہ مولانا عبدالعزیز کے حوالے سے FIR کٹی ہوئی ہے لیکن اس کا منسٹری آف انٹیریئر کو پتہ نہیں تھا. دوسری چیز یہ بھی کہ ہمارے سامنے جو سچویشنز ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ دیر از اے گیپ. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ بٹ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ منسٹری آف انٹیریئر کی کئی سٹیٹمنٹس کو چیلنج کیا گیا ہے. اس کو ایسا نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمیونیکیشن یا پھر انفارمیشن گیپ ہے. مثال کے طور پہ مولانا عبدالعزیز کے معاملے پہ چودھری نثار صاحب نے کہا کہ ان کے اگینسٹ کوئی FIR نہیں ہے, جو کہ وچ از این انٹرو اسٹیٹمنٹ. دوسرا یہ کہ ہمارے سامنے داعش کا معاملہ جس میں بار بار منسٹر آف انٹیریئر یعنی چودھری نثار صاحب نے کہا کہ داعش کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ڈسکا میں اور اس کے حوالے سے میڈیا میں یہی اطلاعات ہیں کہ ان کا لنک پایا گیا ہے, they have been linked to داعش. شہزاد صاحب اگر پہلا سوال میں آپ ہی سے کروں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کا وجود ہے پاکستان میں اور کوئی لنکیج پایا جا رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنی آخری تقریر میں اس کا حوالہ دیا کہ اسلام آباد میں کوئی شخص ہے جو داعش سے پیسے لے رہا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ داعش کیا عالم اسلام اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے؟ بالکل ہے, ہمیں اس کو ماننا چاہیے. کیا پاکستان میں اس کے پھیلنے کے یا اس کے اثرات کے آنے کے پاسبلٹیز ہیں؟ بالکل ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جس قسم کا ماحول پچھلے 14-15 سال میں بلکہ 20 سال میں رہا ہے, جہاں پر مذہبیت نے ایک بہت غالب اپنا رنگ چڑھایا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر, وہاں پر اس قسم کے اور پھر انتشار کا بھی شکار رہا ہے. تو اس قسم کی شگاف کے اندر اس قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو پاکستان اس سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ داعش کا میں بات نہیں کر رہا, میں ان اثرات کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پاکستان کو پچھلے 15-20 سال میں گھیرے رکھا. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز بز ورڈ بن جاتی ہے. پہلے ہم طالبان کا جب ذکر کرتے تھے تو پاکستانی طالبان, پھر پنجابی طالبان. اگر یہ سوال احمد صاحب آپ سے کیا جائے, یہاں کی ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ, پہلے انہوں نے کہا طالبان کراچی آ رہے ہیں, پھر انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ آواز بلند کی کہ یہاں پہ داعش بھی پر تول رہے ہیں. اس وقت آپ کراچی کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے, کیا یہاں پہ داعش کے لنکیجز ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جو واقعات اور سانحات ہوئے ہیں کراچی کے اندر, اس میں لنکیج نکلا ہے جس کا اناؤنسمنٹ گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ بھی کیا ہے, پولیس کی چیف نے بھی کیا ہے. اور یہ جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے جس کو ہم ایکسٹرنل دہشت گردی کہتے ہیں, اس میں ان تمام بینڈ آؤٹ فٹس کے جو ہیں وہ انوالومنٹ نکلی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف ہماری ایک بہت بڑی جنگ ہے وہ ان بینڈ آؤٹ فٹس کے خلاف بھی ہے, جو کہ نہ صرف کراچی میں بلکہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہے. اور مختلف وقتوں پہ مختلف جگہوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی داعش کے کنیکشن کے لوگ پکڑے گئے یا طالبان کے کنیکشن کے لوگ پکڑے گئے اور سو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ظاہر ہے ہماری جو ایجنسیز ہیں, میموری لاس کا شاہ ہوں تو ڈاکٹر غوث, اگر آپ کو یاد ہے کہ جب وی بیکیم دی ایلا ان دس وار اگینسٹ ٹیرر, ایک ڈبیٹ نے یہاں پہ جنم لیا کہ کیا یہ ہماری جنگ تھی نہیں تھی, ہم پہ مسلط کی گئی. اس وقت جب ہم پھر ایک سعودی لیڈ کولیشن کا حصہ بنے ہیں جو کہ اپیرنٹلی از گوئنگ ٹو ٹیک داعش ہیڈ آن, کیا آپ نہیں سمجھتی کہ پھر اس کی ریٹیلیشن پاکستان میں آئے گی؟ دیکھیں ریٹیلیشن تو ابھی بھی ہم یہ سوال کریں گے کہ بھئی ریٹیلیشن آئے گی یا نہیں آئے گی بھی. تو اتنے قسم کی تو ریٹیلیشنز آلریڈی ہم برنٹ جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے ایز اے سوسائٹی. دیکھیے یہ فیئر کا جو ایلیمنٹ ہے نا, اس نے پاکستانی معاشرے کو اور حکمرانوں کو بڑے غلط فیصلے کرائے اور معاشرے کو خوف زیادہ کر کے رکھا ہے. If I was to rephrase my question, that should not be the basis for us to actually take decisions. No, if I was to rephrase my question, اگر میں سوال آپ سے ایسا ہوں کہ آپ پاکستان کی اس کولیشن میں شمولیت کو کیسے دیکھتی ہیں, تو آپ کا کیا
دیکھیے یہ شمولیت جو ہے یہ پروبیبلی اس وقت اس نہج کے اوپر ہوئی ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ انیشلی جب یہ خطہ انسٹیبلٹی کا شکار ہو رہا تھا اسی وقت ایک ریجنل انیشیٹو آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ خطوں کو اپنے طور سے ہی جو ریجنل انسٹیبلٹیز ہوتی ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بالکل, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پاکستان اس وقت ہو گیا ہے, لیکن ایک کلیئر سٹانس نظر آتا تھا پہلے. ہاں, اس کا یہ توقع کرنا کہ اس کا بہت زیادہ برا اثر پڑے گا, آئی تھنک وہ جو فیئر آپ کو کمانڈ کرتی ہے نا, دیکھیں یہ فیئر کا ایلیمنٹ تھا کہ جس کا ایڈوانٹیج طالبان نے بھی لیا ہے کوئی ابھی 8-10 سال پہلے, اور جس کی وجہ سے وہ اتنا آرام سے ٹینٹیکلز فرام اپ کنٹری آل دا وے ٹو کراچی اپنے آپ کو اسپریڈ کر پائیں. ٹھیک ہے, لیکن شہزاد صاحب آپ کیا کہیں, ایک کلیئر سٹانس ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کی حکومت کا, پاکستان کی عوام کا نظر آیا جب ہوتیز کا ریبیلین ہو رہا تھا اور ہم اس جنگ میں سعودی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں گئے. ہم نے کہا ہماری جان اور مال حاضر ہے اگر ہم مکہ اور مدینہ اور دوسرے ریلیجس سائٹس کی بات کرتے ہیں, بٹ وی اسٹل ڈڈ ناٹ گیٹ انوالوڈ ان دیٹ کانفلکٹ. اب ہمارا سٹانس اس سے کچھ تصادم نہیں رکھتا؟ دیکھیے اصل میں ہم کبھی بھی کسی بھی پوزیشن کو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو فکس نہیں کر سکتے. جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ تبدیل ہوتی رہتی ہے اور ہمارے ڈپلومیٹک رسپانسز اس کے حساب سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یمن کا معاملہ جو تھا وہ ایک فکسڈ معاملہ تھا اور اس کے بڑے خاص کے کلیئر اثرات تھے جن کے اوپر فیصلہ کرنا تھا, اور وہ اس مومنٹ پہ اس وقت میں وہ فیصلہ ہوا جو کہ بالکل درست تھا. آج کے دور میں ڈاکٹر غوث صاحبہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے داعش کی جب ہم بات کرتے ہیں تو داعش کا سینٹر آف گریوٹی اس وقت عراق اور شام میں ہے. اچھا, اگر اس سینٹر آف گریوٹی کو وہاں پہ ختم کر دیا جائے تو اس کے جو پیریفرل اثرات آپ کو شاید پاکستان یا افغانستان میں نظر آتے ہیں وہ خود بخود اپنی موت آپ مر جائیں گے کیونکہ اس کا سینٹر اور کور ختم ہو جائے گا. اچھا, اب ہمارے لیے سوال یہ ہے پاکستان کے لیے جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا پاکستان کو اس حصہ ہونا چاہیے کہ اس سینٹر آف گریوٹی کو وہاں پہ کرش کرے, کیونکہ ہمارے ہاں ابھی صرف پیریفرل اثرات ہیں, کہیں 9 پکڑے گئے, کہیں 4 پکڑے گئے, کہیں 3 پکڑے گئے. تو اس قسم کی وبا داعش کی اس طرح کی نہیں ہے جو کہ دیکھیے طالبان, تحریک طالبان جو تھی ٹی ٹی پی, وہ بھی اس قسم کی وبا نہیں بن پائی. تو اس لیے پاکستان کے اپنے سٹرکچرز اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو اس قسم کے معاملات کے آگے رکنا اور دیوار بننا یعنی ایک آٹومیٹکلی وہ بن جاتے ہیں اور وہ ان کو پھیلنے کا موقع نہیں ملتا. اچھا, جب ہم ایکسٹرنل ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, آپ کی سوری قطع کلامی ہو رہی ہے, اینٹی اسٹیٹ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, اس میں بارہا ہماری ایجنسیز نے اور جو شواہد پاکستان میں ملتے تھے اشارہ کرتے تھے بھارت کی انوالومنٹ کا, چاہے بلوچستان کا معاملہ ہو, کراچی میں ہم نے کہا کہ را ایجنٹس پائے گئے, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ سندھ کے کئی اداروں میں بھرتیاں تک ایسے لوگوں کی ہیں جو سپائز ہیں, جو را کے ایجنٹس ہیں, اور ایسی ہی الزامات ہم نے ایک پولیٹیکل جماعت پہ بھی لگائے. اس وقت کی صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں کہ شاید دلی اور اسلام آباد کی دوریاں کم ہو رہی ہیں, برف پگھل رہی ہے, سرپرائز وزٹس ہو رہے ہیں, کیا یہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں جس طرح پاکستان کی اور افغانستان کی ایک سیکیورٹی کوارڈینیشن دنیا کے سامنے ہے جس کو اور اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے؟ واٹ از دا ڈیل بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا؟ کیا ہم وہاں پہ بھی اپنے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو خدشات ہیں ان کو ٹیبل کریں گے؟ شہزاد صاحب, یہ سوال میرا آپ سے تھا. سوری میں آپ کی بات نہیں سن پا رہا, ہماری آڈیو میں بہت چلیں, میں سوال آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے روابط جو بہت بہتر ہو رہے ہیں لیکن دونوں ہی ممالک کو سیکیورٹی اور ٹیررزم سے ریلیٹڈ خدشات تھے, پاکستان میں کئی شواہد ملے بھارتی انوالومنٹ کے, کیا اس پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جب بیرونی قوتوں نے یہ باور کرایا پاکستان اور بھارت دونوں کو کہ اگر آپ مل بیٹھ کے بات چیت کے معاملات, اپنے معاملات ان کو ریزالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اندر جو جس قسم کی آپ کے اندر جو تفاوت ہے, جو آپ کا مخاصمت کا رشتہ ہے, اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے ایسے ایلیمنٹس کو پنپنے کا موقع ملتا ہے جو کہ غالباً ٹیرر ایز اے آپشن لے کے دنیا کے اندر مذہب کے نام پہ یا کسی اور نام پہ آگے لے کے چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کی بنیاد جو تھی وہ یہ تھی, اور پاکستان اور بھارت کو مجبور کیا گیا, اور بیسک فاؤنڈیشن چونکہ ٹیرر ہے, بیسک فاؤنڈیشن چونکہ اس قسم کی ملیٹنسی ہے, تو میرا خیال ہے اور داعش کا آنے والا ایک ایسا خطرہ ہے, تو اس کی وجہ وہ بنیاد بنے گی پاکستان کی کوآپریشن کی, وہ رہے گا. دیکھیے کیونکہ بھارت میں کم از کم اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے پاکستان میں ہیں. دیکھیے یہ ہمارا ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ آپ کی رائے ہے
या फिर हम जो हमारा ओरिजिनल नैरेटिव था उससे हम थोड़ा सा दूर जा रहे हैं? अहमद साहब, अगर ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊं, मिसाल के तौर पे तो इन चीजों पे जरूर बात, हम बदकिस्मती से जब भी बात करते हैं हम आपस की जो बायलैटरल प्रॉब्लम्स हैं, मिलिटेंसी की या प्रॉक्सीज की, उसको हम ज्यादा बहस में लेके आते हैं. और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही हम इंटरेस्टिंग नुक्ते पे पहुंचे थे जब शहजाद साहब ने ये कहा कि दोनों ममालिक यानी भारत और पाकिस्तान में अगर रवाबित बेहतर होते हैं तो जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, जो तखरीबकारी फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा. शायद उनका इशारा अजमल कसाब जैसे कैरेक्टर्स की तरफ था. लेकिन दूसरी तरफ जब हम पाकिस्तान में मिलने वाले शवाहिद की तरफ नजर डालते हैं, ये तो इशारा कर रहे हैं जैसे भारत की रियासत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की यलगार कर रही है या इंस्टेबिलिटी को फैलाने की कोशिश करती है. खास तौर पे हम जब बार बार रॉ एजेंट्स का नाम लेते हैं या बलूचिस्तान के मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं, तो ये दो बड़े ही अलग नैरेटिव्स हैं. अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? कराची के हवाले से ये खबर बहुत आम थी, गर्म थी कि जी यहाँ पे रॉ एजेंट्स पकड़े गए. तो भारत मुलव्विस है पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने में या ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं? देखिए, अगर रॉ एजेंट्स पकड़े गए हैं तो रॉ एजेंट्स अपने तौर पे तो नहीं है ना. मुल्क की एक एजेंसी है और उसने जो है वो कोई ना कोई फैसिलिटेशन दी है जिसकी बिना पर ये एजेंट्स यहाँ पर आए हैं. तो ये कहना गलत है कि जी ये किसी और वजह से आ गए या अपने आप से आ गए. ज़ाहिर है एक पाकिस्तान और इंडिया की जो कंडीशंस हैं वो एक टेंशन वाली कंडीशंस हमेशा रही हैं 1947 से लेकर अब तक, और 2 जंगें हम लड़ चुके हैं. और उसके बाद इंडिया अपने आप को एक बड़ा मुल्क कहता है तो वो उसकी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी रहे, पाकिस्तान में हालात जो हैं वो ठीक ना रहें और रीजन का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इंडिया को मिले. तो ये परसेप्शन हम भूल जाते हैं. माना कि हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां अपने पड़ोसियों से ज़रूर हैं और रहना भी चाहिए, लेकिन अपनी डिग्निटी की कॉस्ट पर अपने पास बदअमनी करवा कर मैं समझता हूँ इस कॉस्ट पे जो है वो ये रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं हो सकती. डॉक्टर गौस, आप ट्रैक टू डायलॉग का भी रही हैं, तो उस वक्त हमने कहा कि जी मसला कश्मीर हमारे लिए बहुत कलीदी, एक अहम हमारी पोजीशन पाकिस्तान की हमेशा उस पर. लेकिन लेट्स लुक बियॉन्ड दैट, एक कॉम्पोजिट डायलॉग की बात करते हैं. ये मसला उससे भी ज़्यादा पेचीदा और गंभीर है हमारे लिए. तो क्या हम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को भारत से बेहतर बनाए बगैर और ये जो उनकी तरफ से स्टेट इंटरवेंशन है या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के शवाहिद मिले हैं उसको एड्रेस किए बगैर पाकिस्तान और इंडिया के मामलात आगे कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर मेरा ये कहना है कि एक तो ये, और इसको मेरा ख्याल ये लोग बहुत अहमियत देंगे. इसलिए आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने अभी भी ये जो एक थॉ इस्टेब्लिश हुआ है इसमें एक बड़ा पिवटल रोल प्ले किया है दोनों तरफ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स. और मेरा ख्याल आने वाले महीनों के अंदर एक तो फॉरेन सेक्रेटरीज और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो है बैकडोर डिप्लोमेसी अपनी जारी रखेंगे और वो पेव करेंगे एक वे कि जहाँ पे आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जो है वो एक रिज्यूम कर सके और दूसरी चीज़ों के ऊपर बात आगे चल सके. एक तो ये है. दूसरी चीज़ ये है कि आपको सिक्योरिटी रिलेटेड जो आपने बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको मुस्तहकम करना पड़ेंगे. मगर मेरा सिर्फ खौफ ये है कि ऐसा ना हो कि जैसे पाकिस्तान अमेरिका के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो प्रीडोमिनेंटली जो है वो ओवरशैडो हो जाते हैं विद दी bilateral relations. They are predominantly overshadowed by their relations over terrorism and so on, and extremism and all of that. तो जिसकी वजह से जो bilateral relations और सेक्टर और स्फीयर्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बायलैटरल रिलेशंस तो ऑल कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए ना. बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए शहजाद साहब, क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में या बहुत जल्द पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई पीस ट्रीटी जैसा कोई मुआहदा, कोई साइन अप हो सकता है? क्या आप ऐसा कोई आने वाले दिनों में होती हुई कोई डेवलपमेंट देख रहे हैं? नहीं, मैं पीस ट्रीटी तो नहीं देखता. मेरा ख्याल है कि दुनिया चाहेगी कि ये कोई नो वॉर पैक्ट टाइप कोई चीज साइन करें दोनों ममालिक, ताकि पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर हमारा जो वो है उसको किसी हद तक आर्म्स लिमिटेशन
کی طرف لے جایا جائے, اسٹریٹجک آرم ریڈکشن کی طرف لے جایا جائے, یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے پاکستان اور بھارت اس جگہ پہ نہیں کھڑے جہاں پر کہ وہ کسی پیس ٹریٹی تک جائیں. لیکن ان کے جو مجبوریاں ہیں, جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں, وہ ایسے ضرور ہیں جو ان کو پش کریں گے کہ وہ اپنے معاملات کو آپس میں بیٹھ کے سلجھائیں اور ان کو بہتر کریں. تھوڑی سی آپ کی توجہ, کیونکہ فائنل فیو منٹس آف دا شو ہوں گے, پولیٹیکل کنسنسس کی بات کی گئی. کیا آپ وہ وہی جوش اور جذبہ دیکھتے ہیں؟ ایک تو کیونکہ ایک سال گزر گیا ہے, تمام پولیٹیکل جماعتیں کریڈٹ تو لینا چاہتی ہیں نیشنل ایکشن پلان کا, لیکن جو ہماری بات پہلے رہ گئی کہ کچھ نکات پہ زیادہ فوکس ہے, جیسے سندھ کے کیس میں, کراچی کے کیس میں نو کمپرومائز, لیکن ابھی جب ملیٹنسی ان پنجاب کی بات کی جاتی ہے اس پہ ہم اتنی تیزی سے ایکشن نہیں لے پا رہے. اس کی کیا آپ وجہ دیکھتے ہیں؟ سوری, آپ اگر مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی شہزاد صاحب. جی نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. پاکستان کو اور خاص طور پر پنجاب اور باقی صوبوں کو اسی طریقے سے کام کرنا ہے جس طریقے سے فاٹا میں ہوا, جس طریقے سے پختونخوا میں ایک بڑی دیر ایک رہی انتشار کی کیفیت رہی, وہ بڑی حد تک سنبھلتا جا رہا ہے. بلوچستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں, پنجاب میں جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے بڑی بات میں جب سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, یہ جو پچھلے 15-20 سال کا پاکستان کے خلاف ایک ایکٹیو, پاکستان کے اندر جو ایکٹیو وار کا اگینسٹ ٹیررزم, اگینسٹ ایکسٹریمزم, جو یہ جو تجربہ ہے اس کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. بڑی ریزیلینٹ اسٹیٹ سٹرکچرز کی اور سوسائٹل سٹرکچرز کی انڈیکیشن ہے. بے شک کمزوریاں ہیں, لیکن جب ہم اس سے بچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ریاست میں اور اس کے معاشرے میں اتنی جان ضرور تھی کہ اس قسم کی یلغار کا اس نے مقابلہ کیا, اور اس کو میرے حساب سے اب آلموسٹ کسی بڑی حد تک اوور کم کر چکا ہے. لیکن اس کے باوجود جو آپ نے کہا, جو کرنے والے کام ہیں وہ بھی رہتے ہیں. اس کے اندر نیب بھی ہے, اس کے اندر یہ اس قسم کے گروپس بھی ہیں جن کے خلاف ایکشن کرنا بھی رہتا ہے. تو میرا خیال ہے جب تک یہ مکمل نہیں ہو پائے گا, اور یہ جنریشنل چیز ہے, میرا نہیں خیال کہ ہم ابھی اگلے 10 سال میں سمجھیں گے کہ یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. ہماری آنے والی پودے جو ہیں ان کو بھی بڑا کیئرفلی اس کی آبیاری کرنی پڑے گی تاکہ اس قسم کے جو اثرات ہیں وہ ہم پہ واپس دوبارہ کبھی نہ آئیں. بالکل صحیح. احمد صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ آخری نقطہ جو انہوں نے بھی اٹھایا, ایک نئی ڈبیٹ میں ہم پڑ گئے which I really wanted to cover, کہ پروونشل اٹانومی اور پروونشل کنسنسس اور ان کا بھی ایک فورس نیشنل ایکشن پلان کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے. لیکن یہ لفظوں کی حد تک تو ہے, لیکن اس وقت ایک تناؤ کی صورتحال ہے. یہ آپ اگلے کچھ دنوں میں ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں بالکل ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب کوئی سسٹم شروع ہوتا ہے تو اس میں ہکپ ضرور آتے ہیں, وہ یوزول ہکپس ہیں, اور اس میں چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں ایز دا ٹائم پاسز بائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی, اور پھر جب ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ اونلی اگینسٹ ٹیررزم, it has got more to do with the prosperity of Pakistan, کہ پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت جو ہے وہ یہ نیشنل ایکشن پلان بھی ہے, اور اس کے ساتھ میں چائنیز اکنامک کوریڈور کی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان میں دوسری اسٹیبلٹیز کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کی طرف سے, پاکستانی پولیٹیشینز, ایڈمنسٹریشن, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صرف اس لیے ہے کہ اس ملک کو پراسپر کرانا ہے. بہت بہت شکریہ احمد صاحب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غوث, بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب, آپ نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا. آج کا شو ہم نے کور کیا اباؤٹ دی انڈرسٹینڈنگ اینڈ دی کیپیسٹی آف پاکستان, کہ ہم کس حد تک اس دہشت گردی کے عنصر کو سمجھتے ہیں اور اس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور ریزیلینس تو ہے, لیکن ابھی بھی بہت سارے کام ہیں جو ہمارے لیے کرنے باقی ہیں. ایسے اسٹرکچرز بنانا جو کہ آج نہیں بلکہ آنے والے کل بھی ہمیں ثمرات دیتے رہیں. آخر میں یہ کہ کل کا شو ضرور آپ دیکھیے گا, اس کو مس نہ کیجیے گا, بیکاز جب ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں تو اس ایک سال میں ہم نے کیا اس میں اچیو کیا ہے, کیا اس کے کی مائل سٹونز رہے ہیں, اور کیا کی چیلنجز بھی ابھر کے ہمارے سامنے آئے ہیں, یہ ہم کل ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کل تک کے لیے مجھے اجازت, اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.